अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। जो आज की हमारी मेहमान शख्सियत है उनका ताल्लुक अदब से है। कॉलम निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, अफसाना निगार हैं और उसके साथ साथ उन्होंने 18 किताबें लिखी हैं जो कि सिंधी में भी जिनके तर्जुमे किए गए और सिंधी जुबान में जो उन्होंने लिखे उनके उर्दू में तर्जुमे किए गए हैं। इसके अलावा उनका रेडियो से भी ताल्लुक रहा है, प्रोड्यूसर भी रहे हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं ज़ेब सिंधी साहब। जी सिंधी साहब, जैसा कि आपके नाम से जाहिर है कि आपका ताल्लुक सिंध से है। सिंध के किस इलाके से आपका ताल्लुक है? आपने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की और आपका बचपन कहाँ गुजरा? मेरी पैदाइश तो खैरपुर मीरस की है। मेरे बाबा की वहाँ जॉब थी और मेरा ताल्लुक लाड़काना शहर से है, लेकिन एक घर मेरा हैदराबाद भी है और वहाँ जॉब करता हूँ मैं। तो काफ़ी सालों से मैं हैदराबाद में ही सेटल हूँ और लिखने पढ़ने का शौक़ तो बस बचपन से ही था। जब बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते हैं तो मैं छुप छुपा के बच्चों की कहानियाँ पढ़ा करता था, तो वहीं से दिलचस्पी हुई, वहीं से इब्तिदा हुई मेरी। कुछ याद है कि सबसे पहले क्या लिखा था? असल में सबसे पहले तो मैंने कहानी ही लिखी थी और एक दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल में था, 6th क्लास में था, मुझे मैथमेटिक्स बहुत कम आती थी। तो मैथमेटिक्स के टीचर ने हिसाब गलत हुआ, डंडा मारा मेरे हाथ पे। सबको, जिनका गलत था सबको डंडा मारा एक, ठीक है। दूसरे दिन भी मेरा हिसाब गलत हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। और फिर उन्होंने क्या किया कि आते ही हिसाब बाद में लिखा, बच्चों को करने को दिया, पहले आते ही मुझे कहा हाथ खोलो। मैंने हाथ खोला और मेरे हाथ पे एक जोर से डंडा लगा। तो उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अब मैथमेटिक्स नहीं सीखनी और मैथमेटिक्स की कॉपी में जानबूझकर एक मैंने छोटी सी कहानी लिखी। जो होमवर्क मिला वो गलत ही होता था मेरा, गलत करने के बजाय मैंने एक छोटी सी कहानी लिख दी उस पर। और जब वो कॉपी गई टीचर के पास तो उसने देखा कि होमवर्क के मैथमेटिक्स की कॉपी में एक कहानी लिखी हुई है, तो उन्होंने मुझे बड़े जोर के 2 डंडे मारे मेरे इन दोनों हाथों पे। तो फिर मैंने फैसला तो यही कर लिया कि मैथमेटिक्स मुझे सीखनी नहीं है, इन्हीं हाथों से जिन पे डंडे पड़े अब मुझे कहानियाँ ही लिखनी है। तो फिर एक टीचर मिले, वो सिंधी पढ़ाते थे और किताब में एक छोटी सी कहानियाँ, 1 मज़ामीन शाह लतीफ़ के चंद अबयात थे। तो उन्होंने इस प्यार से पढ़ाया कि जब मैंने उनको देखा तो मेरा दिल करता था कि मैं इस उस्ताद जैसा बनूं। और वहाँ से फिर वो शाह लतीफ़ की शायरी के चंद जो अशार थे वो उन्होंने जब पढ़ाए तो मुझे अच्छे लगे। फिर मैंने उनसे दोबारा कहे कि आप मुझे और भी ज़रा इसकी डेफिनेशन और वजाहत से बताएं। तो उन्होंने बुलाया अपने पास और सर पे हाथ फेरा बड़े प्यार से, फिर मुझे और उन्होंने समझाया, दिलचस्पी मेरी पैदा हुई वहाँ से। तो एक टीचर ने इन हाथों पे डंडे मारे और एक टीचर ने इतना प्यार दिया कि उस जैसा बनने के लिए दिल ने किया और फिर अफसाने लिखता चला गया। और फिर उनके नक्शे कदम पे चलते हुए मैं भी टीचर बना। वो स्कूल के टीचर थे, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। जैसे कि शायर की किसी भी या किसी भी अदीब की किसी भी तख्लीक का ताल्लुक उसके तखय्युल से होता है, तो आपने जब भी कोई कहानी लिखी हमेशा क्या जहन में होता है? ये माशरे के किरदार या आस पास बिखरी हुई जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जो छोटी छोटी दास्तानें हैं, किस तरह से आपको मौजू मिलता है किसी भी कहानी को लिखने के लिए? असल में जो राइटर है वो मुख्तलिफ चीज़ें उसके स्टॉक में होती रहती हैं, दिमाग में जमा होती रहती हैं। आपका मुशाहिदा है, कहीं आप जाती हैं, किसी से मिलती हैं, किसी से बात करती हैं, कोई वाक़या देखते हैं जब आप, तो वो इंसान के जहन में महफूज रहता है। अल्लाह ने इंसान के जहन को बहुत वसी बनाया है। जिस तरह कंप्यूटर के मुख्तलिफ फोल्डर्स होते हैं, मेरा ख्याल है कि उसी तरह के कुछ हमारे दिमाग में खली जो हैं जिन्हें हम फोल्डर कह सकते हैं, तो वो चीज़ें स्टॉक होती रहती हैं, तो वो पकती रहती हैं, मैच्योर होती रहती हैं और कभी न कभी फिर वहाँ से कोई चीज़ बन के निकलती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ देखी है और उसी वक्त लिख ली है। बाज़ चीज़ें वो उन फोल्डर्स में पड़ी रहती हैं और फिर वक्त आने पर वो पककर बनकर निकलती हैं। मैं आपको अपना एक बताऊं कि ये जो इत्तेफाक से मेरे बैग में से निकल आया नावल जो आपके पास पड़ा है, ये जब मेरे पास थीम इसका आया तो मैंने एक लाइन लिखी थी और एक लाइन लिख के मैंने अपने वॉलेट में रख ली थी। सीता ज़ैनब ज़ैनब तो मेरा नाम है।
تو ایک لائن میں نے لکھی تھی اور وہ ایک لائن کوئی 2 سال سے وہ چھوٹی سی چٹ میرے والٹ میں پڑی رہی اور پھر وہ ایک لائن بس یوں لکھی تھی کہ کہیں یہ بھول نہ جاؤں میں. وہ میرے دماغ میں بنتی رہی اور پھر جب میں بیٹھا تو ایک ناول بن گیا اور اس پہ ٹیلی فلم بنی اور پھر اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا, اس کو خاصی ایوارڈ ملا, پذیرائی ملی. تو ایک لائن ایک تھی جو آپ پھر اس کو پھیلائیں تو 1000 صفحات تک پھیلتی چلی جاتی ہے. تو چیزیں اصل میں انسان کے دماغ میں پکتی ہیں, بنتی ہیں, میچور ہوتی رہتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر کسی بھی وقت لکھ لیں. اخبار کا کالم تو ظاہر لکھ لیتا ہوں کہ مجھے آج دینا ہے کیونکہ وہ صبح کے اخبار میں آنا ہے, تو وہ تو کالم تو میں لکھ لیتا ہوں. لیکن اگر افسانہ لکھنا ہے آپ نے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت لکھ سکیں یا ناول لکھنا ہے آمد کی طرح لکھا جاتا اس ہے. کو پھر وہ اس کی ایک آمد ہوتی ہے. جس طرح آپ شاعری کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے شعر کی آمد ہوتی ہے, تو کریٹو لٹریچر جو بھی ہے چاہے شعر ہے افسانہ ہے تو وہ اس کی ایک آمد ہے, اس کا ایک وقت مقرر ہے. بنیادی طور پہ آپ کیا سندھی زبان میں ہی جتنی تصانیف ہیں آپ کی ہیں لکھتے ہیں یا پھر ان کو ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان میں؟ پہلے تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. میری پہچان تو سندھی رائٹر کی ہے اور 18 کتابیں میری ہیں ساری کی ساری سندھی میں. لیکن ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میں نے لکھنا اردو سے شروع کیا تھا. بچپن میں جو اسکول کے زمانے میں کہانیاں لکھی تو میری پہلی کہانی جو کسی بچوں کے اخبار کے بچوں کے صفحے میں چھپی تھی وہ بھی اردو میں تھی. لیکن بعد میں پھر وہ سندھی میں لکھا تو سندھی میں لکھتا چلا گیا میں. تو میری ساری کتابیں جتنی بھی ہیں اور پرنٹ میڈیا کے لیے میں نے جتنا بھی لکھا ہے افسانے لکھے یا ناول لکھے بھی آپ کے سامنے یہ اس کا ترجمہ ہے. میں نے خود ترجمہ نہیں کیا, شاہد انائی صاحب ہیں وہ اردو کے ویل نون رائٹر ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں سندھی پرنٹ میڈیا کے لیے تو میں نے ٹوٹلی سندھی میں لکھا ہے. لیکن میں ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے تو میں اردو میں کافی لکھے, میں نے بہت سارے ڈرامے لکھے. اور جو میری اردو میں تصانیف جو ترجمہ ہو رہی وہ دوسرے لوگوں نے کیے, جس طرح جو ناول شاہد انائی صاحب نے ترجمہ کیا. میرے افسانے دوسری زبانوں میں جو بھی ترجمہ ہوئے, اردو میں ہوئے, انگلش میں ہوئے میرے ترجمے, ہندی میں, پنجابی میں, تو وہ ان زبانوں کے ٹرانسلیٹرس نے, ان محبت کرنے والے لوگوں نے مجھے ترجمہ کیا ہے. میں نے اپنی کسی تصنیف کا خود ترجمہ نہیں کیا. آپ کا تعلق اتنے شعبوں سے رہا, ادب کی تمام ہی صناف سے رہا, ڈرامہ بھی لکھا, ناول بھی لکھا, افسانے بھی لکھے, کالم بھی لکھے. آپ کو خود کیا چیز لکھ کے تخلیق کر کے مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری پہلی پہچان ایک کہانی کار کی ہے, ایک افسانہ نگار کی ہے, اور میں چاہوں گا کہ وہی آخری میری پہچان ہو. بیچ میں ٹھیک ہے بہت سارے کام کیے, ویسے تو شاعری بھی کر لی, کالم بھی لکھ لیے, ناول بھی. ناول تو خیر وہ ایک کہانی کا ایک وسیع کینواس ہے کہ آپ جب کوئی بڑی پینٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے کینواس بڑے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ناول تو ایک کہانی کا ہی ایک وسیع کینواس ہے. ایون ڈرامہ, لیکن پھر ڈرامہ پھر آپ میڈیا کے لیے لکھتے ہیں تو اس کی اپنی ایک پابندیاں بھی ہیں, تو اس کے فریم میں لکھنا پڑتا ہے. لیکن ہے تو بہرحال وہ بھی فکشن ہے. تو بہرحال میری پہلی پہچان ایک افسانہ نگار کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر میں سمجھتا ہوں بڑا کمفرٹیبل ہوں. آپ کی اب تک کتنی تصانیف جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں؟ مجموعی طور پر میری 18 کتابیں ترجمہ چھپی ہے, جن میں میری اوریجنل کتابیں بھی ہیں, کچھ میں نے تراجم کیے ہیں, 2 کتابیں میں نے کمپائل بھی کی ہیں. آپ کو جیسے کسی بھی سے پوچھا جائے کہ آپ کو اپنے بچوں میں سے کون سا بچہ پسند ہے, اسی طرح کسی تخلیق کرنے والے سے اگر پوچھا جائے کہ اس کو اپنی تخلیقات میں سے کون سی تخلیق پسند ہے, مشکل سوال ہے. آپ کو کون سا پسند ہے اپنا کوئی افسانہ جو بھی آپ نے لکھا, جو بھی کہانی لکھی اس میں سے؟ میرا ایک حال ہی میں نے افسانہ لکھا, میرا خیال ہے کہ 2016 میں ہی ہے. 2-3 افسانے میرے ایسے ہیں, ایک تو دربان اور ایک میرا افسانہ ہے انقلاب. یہ 2016 میں نے, اتفاق کی بات ہے کہ وہ افسانے جو میں نے لکھے ہیں وہ ایک تو سمبولک ہیں, ان میں تھاٹ بہت اہم ہیں, سمبولک بھی ہیں, لیکن میں نے سمبولک اس طرح کے سمبولس استعمال کیے ہیں کہ سمبولک لٹریچر پڑھتے ہوئے عام قاری جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسے سر میں درد کی گولی کھانی پڑتی ہے. اس طرح کی تحریریں بھی آتی ہیں ایبسٹریکٹ قسم کی,
لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ سمبولک اسٹوریز میں بھی وہ ایسے سمبلس استعمال کروں کہ اگر ایک میٹرک کا بچہ جو افسانہ پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ پڑھے تو اس کو سمبل سمجھ میں آئے. تو دربان اور جو بتا رہا ہوں میں آپ کو انقلاب اور کچھ اور افسانے ہیں میرے جو مجھے اس وقت پسند ہیں. اور گزشتہ میرا خیال ہے کہ 5-6 سال سے میں نے سرریلسٹ اسٹوری لکھنا چھوڑ دی ہے اور میں نے سمبولک افسانے لکھے ہیں, سائنس فکشن لکھا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ مسٹری اسٹوری سندھی میں پہلی میری ہے جو اب تک کاؤنٹ ہوتی ہے. حیدرآباد 47 کلومیٹر ایک مسٹری اسٹوری لکھی میں نے جس کو کہا گیا کہ یہ سندھی کی پہلی مسٹری اسٹوری ہے. اس پہ سندھی میں ایک ٹیلی فلم بھی بنی اور وہ بالی ووڈ میں اس کو کاپی کیا گیا. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پرسنالٹی ویک. اس وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پی ٹی وی پیش کر رہا ہے اینڈرائڈ اور آئی او ایس موبائل ڈیوائسز کے لیے کارپوریٹ ایپلیکیشن نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ, مزید فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ, جس سے ملے آپ کو مکمل اور اطمینان بخش احساس. خبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی, پی ٹی وی نیوز, پی ٹی وی اسپورٹس, پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی ہوم کی براہ راست نشریات تک. سماجی ذرائع اور رائے عامہ کے اظہار کے لیے ایک جامع ذریعہ تاکہ آپ کر سکیں اپنے خیالات اور اپنی آراء کا اظہار اپنے نیٹ ورک سے. تو ابھی اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپلیکیشن انسٹال کریں اور اپنے قومی ٹی وی نیٹ ورک سے رابطہ قائم کریں. پی ٹی وی, قوم کی آواز. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. سندھی صاحب, جیسے کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں تحریر کی ہیں, تخلیق کی ہیں, کوئی شعبہ آپ نے چھوڑا نہیں. آپ نے شاعری؟ ہاں, شاعری کی تھوڑی سی شاعری ہے میری. کتاب تو نہیں چھپی لیکن شاعری ہے میری. کچھ سنائیں گے اس میں سے؟ اچھا, ایک میری غزل ایسی ہے کہ اس کو میں سندھی میں بھی سنا سکتا ہوں اور اردو میں بھی. پہلے سندھی میں سناتا ہوں یا اس کا ایک ایک شعر کے جتنے ترجمے کر سکتا ہوں میں فل بدی کر سکتا ہوں آپ کو سناتا ہوں. رات جو پویوں پل اے زیب, رات جو پویوں پل اے زیب, جاگن تھا مقتل اے زیب. رات کا پچھلا پل اور زیب, جاگتے ہیں مقتل اور زیب. بئی تنجی گولا میں آہن, بئی تنجی گولا میں آہن, آوارہ بادل اے زیب. دونوں تیری تلاش میں ہیں, دونوں تیری تلاش میں ہیں, آوارہ بادل اور زیب. درد بنی جو ساگیو ہو, درد بنی جو ساگیو ہو, اکڑی ہوئی کوئل اے زیب. درد تھا دونوں کا مشترکہ, درد تھا دونوں کا مشترکہ, ایک تو تھی کوئل اور زیب. پائل جو آواز اچے تھو, پائل جو آواز اچے تھو, چادروں کی جنگل ہے زیب. پائل کی آواز آتی ہے, پائل کی آواز آتی ہے, چاندنی جنگل اور زیب. تو یہ بہت خوبصورت تھیم ہے, بہت خوبصورت تھیم ہے, بہت خوبصورت خیال ہے. آپ خود کس شاعر کو, کس ادیب کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ کے آئیڈیل کون سے ہیں؟ اگر ایسے تو دیکھیں شاعر کے لیے تو پھر میں شاہ لطیف مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ ایاز ہمارے بہت لیجنڈ شاعر ہیں سندھ سے. ان کو انہوں نے وہ تو لکھا, انہوں نے بہت سندھی میں لکھا, بہت ساری کتابیں, کوئی 70 بکس ہیں ان کی, لیکن وہ اردو میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے. اور فیض صاحب نے ان کو, فیض صاحب نے تو بلکہ کہا کہ یہ مجھ سے بڑے شاعر ہیں. تو شیخ ایاز ہمارے بہت لیجنڈ شاعر ہیں. اور بہت سے رائٹر ہیں, بہت سے افسانہ نگار ہیں, ناول نگار ہیں سندھی میں. اگر آپ پوچھیں مجھے تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے اردو سننے والوں کے لیے کہ سندھی میں بہت اچھا لٹریچر, بہت اچھی شاعری, بہت اچھا افسانہ تخلیق ہو رہا ہے. امر جلیل ہمارے بہت شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں, بہت اچھے. نور اللہ شاہ ہے, بہت اچھے لکھنے والے ہیں. اور پسند کے لیے تو پھر دنیا بھری پڑی ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ پڑھاتے ہیں. جی, میں جب آپ نے خود ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ یہ تجربہ کیا کہ آپ کو میتھمیٹکس کے حساب سے مار پڑتی تھی اور
جو سزا ملتی تھی، اور دوسری طرف ایک استاد نے آپ کو آپ کی تخلیق کو جانا، آپ کو پہچانا. ایک استاد کا اس معاشرے میں کیا کردار ہو سکتا ہے نئی نیو جنریشن کو بلڈ کرنے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد کو پڑھنے والا جو بچہ ہے اس کو کس نگاہ سے، کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس میں جو کوالٹیز ہیں اس کو کیسے باہر نکالنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بچہ جو ہے اس کے لیے ماں اور باپ بےحد اہم ہے. ماں کی گود تو اس کی پہلی درس گاہ ہے، وہیں سے بچہ سیکھتا ہے. اس کے بعد باپ تو اسے سکھاتا ہے، لیکن باپ سے زیادہ اس کو استاد سکھاتا ہے. اس کو قلم پکڑنا، اور قلم پکڑنا صرف ایک علامت ہے قلم کہ پھر وہ سب کچھ اپنے استاد سے حاصل کرتا ہے. تو استاد کا بہت بڑا کردار ہے. نہ صرف وہ ایک بچے کو تیار نہیں کرتا ہے، ایک بچہ خود ایک میری نظر میں ایک سمبل ہے، ایک مثال ہے. وہ بہت سارے بچے جب ملتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک نیشن بنتی ہے. تو ایک نیشن کو سنوارنے کے لیے میری نظر میں ایک اچھی اور پڑھی لکھی ماں اور ایک اچھا استاد جو محبت کرنے والا ہو، جو بچے کو پیار سے پڑھائے، محبت دے کے پڑھائے. ڈانٹیں گے آپ بچے کو تو ڈپریس ہوگا. آپ اپنی نئی نسل کو ڈپریس نہیں کریں، ان سے محبت کریں، تو پھر دیکھیں اس میں سے کتنے ہیرے جواہر نکلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد کی جو رسپیکٹ ہے اور وہ اسی سے بنتی ہے. اور میری نظر میں استاد کی کمائی یہی ہوتی ہے کہ جب استاد کہیں نکلتا ہے، اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں جو اس نے پڑھائے ہوتے ہیں، جب وہ آ کے اسے جھک کر ملتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا دل خوش ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کو جن کو پڑھایا ہے کہیں اچھی منزل پہ دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے بہت. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. کل یہاں کنونشن سینٹر میں ایک نوجوان آیا، جھک کے مجھ سے ملا کے، اور اس نے پھر سر اٹھا کے کہا کہ سر آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ باپ اپنے بیٹوں کو نہیں بھولتا. تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ بیٹوں کی طرح یاد رہتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ بچہ بھی انگلش کا پروفیسر ہے، اس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. تو پروفیسر ہو گیا ہے وہ بچہ، لیکن آج بھی وہ جھک کے کہیں بھی ملتا ہے تو جھک کے آ کے ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اچھائی ہے بچے کی، لیکن میری تو یہ کمائی ہے کہ میں نے یہی کمائی ہے، عزت کمائی ہے. استاد عزت ہی کماتا ہے. کسی بھی معاشرے کی اصلاح و بہبود میں یا اس کی مجموعی کریکٹر بلڈنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ادیب کا یا ادب کا کیا کردار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے؟ ادب کا بنیادی کردار ہے. آپ کو اگر مثال دوں، کل کنونشن سینٹر میں بات بھی ہو رہی تھی کہ جتنی بھی فیلڈس ہیں ان میں جو کام کر رہے ہیں لوگ، اچھے برے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں، آپ کو ہر فیلڈ میں ملتے ہیں. وہاں بات ہو رہی تھی کہ مختلف فیلڈس میں سے کہیں نہ کہیں کوئی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے. سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ادب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کچھ دن پہلے جہاں اسلام آباد میں رائٹرس کانفرنس ہوئی تھی اکیڈمی آف لیٹرس کی طرف سے، تو اس کانفرنس میں بات ہو رہی تھی کہ جتنی بھی فیلڈس میں لوگ کام کرتے ہیں، ادب، آرٹ، سیاست، جو کچھ ہے دنیا میں، کہیں نہ کہیں سے وہاں سے اچھائیاں بھی آتی ہیں اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت خرابی بھی ہوتی ہے. لیکن ادب ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں کو خرابی نہیں ملتی. ادیب کبھی ڈسٹرکشن نہیں کرتا. تو لٹریچر وہ آپ کو آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھولتا ہے. آپ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ ان کو جتنی بھی تعلیم دے لیں، آپ وہ یونیورسٹی تک پہنچ جائیں، پڑھ لیں، بہت اچھا پڑھ لیں، بہت ذہین بچے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ جن بچوں نے تھوڑا سا لٹریچر کی طرف انہوں نے لگاؤ رکھا، دھیان دیا، وہ پالشڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن پالش ہو جاتے ہیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، ان کے اندر کچھ ہے. اور وہ کچھ ہونا جو ہے وہ ہمارے ایک معاشرے کے لیے بہت پازیٹیو سگنل ہوتا ہے، بس بہت پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ جب لٹریچر کا جو آپ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے، آپ کے بچوں کو وہ سکھاتا ہے کہ ناانصافیوں سے ہٹ جاتے ہیں لوگ، اور لوگ دوسرے لوگوں کے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. لٹریچر ہمیں یہ دوسروں کے لیے سوچنا سکھاتا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو خود بخود آپ
اپنی نیشن کے لیے، اپنے دوسرے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے جب سوچتے ہیں آپ، تو یہ ہمیں لٹریچر کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ کیا ادیبوں کو وہ پذیرائی مل رہی ہے جس کے وہ قابل ہیں، جس کے وہ اہل ہیں؟ ادیبوں کو پذیرائی بے شک مل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کو ملنی چاہیے پذیرائی اتنی ہمارے ملک میں نہیں مل رہی، بلکہ ہمارے ملک کیا تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز کی سب کی صورتحال یہ ہے۔ اگر آپ یورپ کے رائٹر کو دیکھیں تو وہاں بہت پذیرائی ملتی ہے اور ان کو بہت سہولیات ملتی ہیں، ہمارے ہاں وہ نہیں ہے۔ سرکاری طور پر بھی ٹھیک ہے، کانفرنسز ہو رہی ہیں اور ادیبوں کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے جو رائٹرس ہیں، کیونکہ کوئی بھی رائٹر جو ہے وہ اپنی قوم کی شناخت ہوتا ہے، کوئی شاعر ہے، ادیب ہے، آرٹسٹ ہے، تو وہ اپنی قوم کی شناخت ہوتا ہے، تو ان کے لیے ابھی کچھ ہمیں اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کوئی آپ کی نئی آنے والی کتاب یا کوئی افسانوں کی کتاب کون سی ہے؟ ہاں، میرے تو ایک اپنے سندھی افسانوں کی ایک کتاب ہے، وہ تقریباً مکمل ہو گئی، وہ جلدی آ جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ میرے افسانوں کو اردو میں پڑھیں، کیونکہ جس طرح شاہد صاحب نے میرے ناول کو ترجمہ کیا تو میرے اردو میں بہت سارے افسانے مختلف ترجمہ نگاروں نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں، تو وہ سارے کے سارے شاہد نائی صاحب نے کمپائل کیے ہیں، پھر انہوں نے ان میں سے میرے مشورے سے میں نے کہا سارے نہیں لیں، بڑی موٹی کتاب ہو جائے گی، سلیکشن کریں، تو 20 افسانوں کا جو مختلف ٹرانسلیٹرس نے ترجمہ کیا اردو میں، 20 افسانوں کی ایک کتاب ہے میری، وہ 2-1 مہینے میں آ جائے گی۔ تو یہ 2 کتابیں میرے افسانوں کی سندھی اور اردو میں جلدی آنے والی ہیں۔ بہت شکریہ زید سبلی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم گفتگو میں زید سبلی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں میں انہیں پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، کیونکہ اب جیسے جیسے سائنس کا دور آ رہا ہے اتنے ہی لوگ بچے جو ہیں وہ ادب سے دور ہو رہے ہیں، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے ادب سے ہمارا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کہانیاں جن میں اخلاقی سبق ہوتے ہیں اور جو رویے ہوتے ہیں معاشرے کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہیں چاہے وہ نیگیٹیو ہیں، اور جو انسان کو ان تخلیقات سے جو چیزیں سیکھنے کی ملتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے، کس طرح سے آپ انسانیت کو جو ہے مقدم رکھتے ہیں باقی تمام چیزوں پہ، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بعد میں کوئی پروفیشن اختیار کریں، اچھے ڈاکٹر بنیں، اچھے انجینئر بنیں، اچھے سائنسدان بنیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں۔ ایک شعر میں پڑھتی چلوں جس کا تعلق اس سے بالکل نہیں ہے، ایک جذبات کے اظہار کے لیے پڑھ رہی ہوں کہ چاہا بھی تو اظہار کرنا نہ آیا، چاہا بھی تو اظہار کرنا نہ آیا، کٹ گئی عمر ہمیں پیار کرنا نہ آیا، تم نے مانگی بھی تو فقط جدائی مانگی، تم نے مانگی بھی تو فقط جدائی مانگی، ہم تھے کہ ہمیں انکار نہ کرنا آیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پرسنالٹی ویک۔ اب شامل کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، اللہ وارث۔